अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है NTV। मैं और जावेद चौधरी साहब आपके सामने मौजूद हैं और जो हमारा शो है इसका नाम है न्यूट्रल। आज जो खबरें आपको बताने वाले हैं वो खबरें मैं कहता हूं तड़धल्ली मचा देंगी, इस तरह की खबरें हैं जी। एक खबर है, ईरानी फौज ईरान छोड़कर फरार हो गई है। ये खबर किसने दी है ये आपको बताएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें तुर्किया में मारने का प्लान, ये क्या चक्कर है तुर्किया के अंदर और वो भी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, बहुत अजीब सी खबर है। फिर आपको ये बताएंगे अब ईरानियों ने ये फैसला किया है कि हम हमले करेंगे अमेरिका के अंदर जाकर। तो ये क्या सिचुएशन है, अमेरिका के लिए इससे बड़ा अलार्म नहीं हो सकता जो ईरान ने बजा दिया। फिर आपको ये बताएंगे कि इसराइल ने फास्फोरस से लेबनान पर हमला कर दिया है। अब ये फास्फोरस क्या चीज है कि जिसकी वजह से इस खबर को हम इतनी अहमियत दे रहे हैं, ये जानिएगा। इंसानियत सोज वाकया है ये। फिर आपको ये बताएंगे जी कि 60 रोजा जंग बंदी का क्या बना। अमेरिका कुछ कह रहा है लेकिन ईरान कुछ कह रहा है, दोनों मान नहीं रहे हैं, सिचुएशन बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि जी तुर्किया ने मक्का मुआहदे का एक बहुत बड़ा राज खोल दिया। इससे पहले कुछ और कहा जा रहा था, अब एक बहुत अच्छी बात की गई है, बहुत बड़ा राज है, बताया है ये तुर्किया ने खुद। तो ये आपको बताएंगे क्या चीज है। मोसाद का साबिक चीफ एक ऐसी खास जगह पे ईरान में घुसा रहा, वहां जाके देखता रहा, और मैं ये सोच रहा हूं कि ईरान क्या करता रहा, पासदारान क्या करते रहे, अगर उनका चीफ यहां तक आपकी घुस के आके बताता ये मैंने सब देखा हुआ है, मतलब हद है सीरियसली। फिर आपको ये बताएंगे जी कि भारत को चाहिए कि अपने सारे जहाज, चाहे वो जंगी जहाज हैं चाहे वो कमर्शियल प्लेन्स हैं, उन्हें ग्राउंड कर दे। जहाज उड़ाना भारतीयों का काम नहीं है, ये नहीं उड़ा सकते। ये हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि GHQ हमला केस जो हुआ इसके अंदर एक ट्विस्ट आया। कल एक चीज हमने आपको बताई थी और मैं आपको ये गारंटेडली कहता हूं कि ये पहले हम लोग थे जिन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि कुछ वीलॉग्स आए थे। उस वीलॉग्स के आने के बाद इस शख्स ने हमला किया था जाके GHQ वाली साइड पे। इसके अंदर पूरी स्टोरी आपको बताते हैं कि एक्चुअल हमला कहां हुआ था, तो ये किसका वीलॉग था और ये बंदा कौन था, और इसके साथ एक और बंदा भी था। ये एक नई सिचुएशन है, जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जो मक्का मुआहदा हुआ जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब शामिल हैं, किसके पास क्या फायर पावर है, किसकी क्या ताकत है। दुनिया एक दफा हैरान है इनके तीनों के इकट्ठे होने से। पैसा कितना है, असला कितना है, ये कर क्या सकते हैं, ये आज हम आपको बता देंगे। लेकिन जो सबसे पहली स्टोरी हम आपको बताएंगे वो होगी GHQ हमला केस के हवाले से। लेकिन स्टोरी की तरफ जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक, फेसबुक लिंक और हमारा टिकटॉक लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चौधरी साहब को खुशामदीद कहते हैं और चौधरी साहब से पूछता हूं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल आपके पास है GHQ हमले के हवाले। असल में ये जो GHQ हमला है ये वैसे तो एक अजीब सी बात है और ये चीज़ साबित करती है कि जो कल्ट फॉलोइंग है उसका नतीजा इसी टाइप का निकलता है। ये बेसिकली दो लोग थे और इमरान खान साहब के डाई हार्ड वर्कर्स हैं और हर इनका जो एहतजाज था उसके अंदर शरीक होते हैं। इवन लाहौर के अंदर भी शरीक होते रहे, फिर पेशावर के अंदर भी, फिर यहाँ पे इस्लामाबाद भी जब धरने होते रहे उसके अंदर ये शरीक होते थे। दूसरा, जब भी मंगल के दिन या जुमेरात के दिन इमरान खान साहब के लिए अडयाला जेल के सामने लोग इकट्ठे होते थे तो ये वहाँ पे पहुँच जाते थे। यानी कंप्लीट जो आप ये समझे डाई हार्ड वर्कर्स हैं इनके। तो कल सुबह जब ये निकले और इन्होंने अडयाला जेल जाना था तो इन्होंने एक वीलॉग सुना। और अब ये जो ना, मैं आपको सोर्स भी बताता हूँ कि ये सोर्स किस हद तक अथेंटिक है और ये कैसे उसने कहा और किस तरह ये हुआ, वो आगे चल के आपको मैं बताऊँगा। जैसे सुबह इमरान रियाज साहब का इसने वीलॉग सुना और उस वीलॉग में उन्होंने कोट किया कि वजाहत एस खान साहब जो हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि इमरान खान साहब दुनिया से रुखसत हो गए हैं। वजाहत सईद ने भी वीलॉग ही किया, उन्होंने भी वीलॉग किया था और इन्होंने उसका हवाला दिया। ये इमरान रियाज साहब को ज़्यादा सुनते थे दोनों। तो इन्होंने वजाहत एस खान जो है, वजाहत सईद खान जिसे दिमागी कैंसर है, नहीं यार ऐसी गल, अच्छा ठीक है, अच्छा उसकी इन्होंने हवाला दिया। और उसके बाद जब इन्होंने सुना तो ये दोनों दो बंदे थे और ये सख्त परेशान हो गए और इन्हें महसूस ये हुआ कि ये बात दुरुस्त है क्योंकि ये इमरान रियाज साहब जो हैं उनकी बात पे भी यकीन करते हैं। तो इन्हें महसूस हुआ कि अब अडयाला जेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पे इमरान खान है ही नहीं। तो ये दोनों निकले घर से और फिर एहतियातन जो बंदा था जो मारा गया है इससे पिस्टल ले लिया। एहतियातन पिस्टल ले लिया क्योंकि दूसरा बंदा यही कह रहा है। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे रास्ते में, तो रास्ते में इन्होंने फैसला किया कि अब हमें अडयाला जेल नहीं जाना चाहिए, हमें GHQ के सामने जाना चाहिए और वहाँ जाके हमें फायरिंग करनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम गिरफ्तार भी हो जाते हैं और हमें सजाए मौत भी हो जाती है तो कोई मसला ही नहीं है क्योंकि हमें अपने लीडर के ऊपर अपनी जान को पार देना चाहिए। तो ये फिर कमेटी चौक जो है ना, वहाँ से फिर ये उधर चले गए और रास्ते पहले अडयाला जेल के लिए निकले थे ये, वहाँ से रास्ते से इन्होंने इस तरह किया कि तब्दील किया अपना प्लान और ये GHQ की तरफ निकल गए। वहाँ पे जो चर्च है उसके सामने ये पहुँच के रुके और अब ये जा रहे थे GHQ की साइड पे, तो वहाँ पे एक आर्मी म्यूज़ियम है, आपको पता होगा, वो माल रोड के ऊपर।
تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل کے اوپر جو فوج ہے پٹرولنگ کرتی ہے، تو فوج کا ایک پٹرولنگ اسکواڈ ہے جو موٹر سائیکل کے اوپر عموماً پٹرولنگ کرتا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ سولجرز ہیں، تو اس لڑکے نے اس طرح کیا کہ اپنا ریوالور نکالا اور بغیر رکے ہوئے اس نے فوراً فائر کر دیا، جیسے ہوتا ہے نا ایک کلاشنکوف کی طرح فائر کے اوپر فائر جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا چلا گیا اور 8-9 گولیاں اس نے چلائیں، جو پورا میگزین تھا وہ خالی ہوا اس کے اندر سے، جو اس کے اندر چیمبر میں گولیاں تھیں جتنی بھی تھی پسٹل کے اندر یا ریوالور کے اندر، وہ ساری کی ساری گولیاں اس نے، آپ یہ سمجھو کہ ایک ہی بار اس نے ساری چلا دی، اور اس کے بعد وہ موٹر سائیکل کے اوپر جو سولجر تھے اس میں سے ایک زخمی ہو گیا، شدید زخمی ہو گیا، اور دوسرا جو تھا اس نے کراس فائر کیا، اس نے فائر کرنا شروع کر دیا اس کے اوپر، اور یہ جو لڑکا تھا یہ امیڈیٹلی اس گولی کی زد میں آ کے یہ مارا گیا، اور جو دوسرا تھا اس کے ساتھ وہ زخمی ہو گیا، تو یہ 2 لڑکے تھے۔ اچھا، تو دوسرے بندے کو بھی گولی لگی؟ دوسرے کو گولی لگی، وہ زخمی ہو گیا۔ اوکے، اچھا، وہ جو ہے وہ اس وقت ظاہر اداروں کی حراست میں ہے، اور یہ ساری کہانی اس نے سنائی، اس نے کہا جی ہم نے صبح عمران ریاض صاحب کا ویلاگ سنا تھا اور وجاہت ایس خان صاحب جو ہیں ان کا ہم نے انکشاف سنا، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے حواس کو بیٹھے اور پھر ہم نے کہا کہ اب اڈیالہ جیل جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم جو ہیں ظاہر عمران خان صاحب کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، تو ہم نے اپنی جان دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ہم اس لیے GHQ کے گیٹ کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے تھے، یہ اس نے تسلیم کیا۔ یہ اس کی ساری بیک گراؤنڈ ہے۔ مجھے ایک چیز بتائیے، یہ اتنا بڑا انکشاف آپ نے کیا اس چیز کا، یہ بات سننے کے بعد آپ کے خیال میں ان کا سوشل میڈیا اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کیونکہ وہ ہمارے معاشرے کا کینسر بن چکا ہے، وہ کہے گا پھر انہوں نے جھوٹ ہی بولنا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ دوسرا جو لڑکا ہے وہ ظاہر اس وقت زخمی ہے، ہسپتال میں اس کی طبی امداد ہو رہی ہے، جو ہی وہ صحت مند ہوگا تو وہ بیان بھی آئے گا، اس کا بیان بھی آئے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس بھی آگے بڑھے گا، اس کے اندر وجاہت ایس خان صاحب کے خلاف کیس ہو سکتا ہے، عمران خان صاحب کے خلاف بھی کیس ہو سکتا ہے، عمران ریاض صاحب کے خلاف بھی کیس ہو سکتا ہے۔ اب اس کا دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے، لیکن یہ ہے خوفناک قسم کا انکشاف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام جو یوٹیوبرز ہیں انہیں اس ٹائپ کی خبریں دینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کسی کی جان بھی جا سکتی ہے اس سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب سے اندھی محبت کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، اور جب ہرٹ ہوتے ہیں تو اس ٹائپ کے اقدامات جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ شعیب صاحب، یہ آپ کے دوست عمران ریاض خان، وجاہت سعید خان، آفتاب اقبال، موہت پیرزادہ، شہباز گل، ٹھیک ہے، یہ عادل راجہ، یہ اس معاشرے کا کینسر ہے۔ نہیں، میں عمران ریاض جو ہے نا اس کے بارے میں میرے جذبات مختلف ہیں۔ آپ نے خود عمران ریاض کی سٹوری بتائی۔ دیکھو پولیٹیکل ویو مختلف ہو سکتا ہے بندے کا، ابھی عمران ریاض جو ہے نا اس کا کام وی لاگ کرنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اسے بے احتیاطی ہوئی ہو۔ عمران ریاض کا کام وی لاگ کرنا نہیں، جھوٹ بولنا ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے بولتا ہے۔ اور جو نیچے اس بندے کا اپنا کام ہے، جو ان کا جو فالوور ہے نا، جو انہیں سنتا ہے، اسے ڈوپامین کی ایک وہ ڈوز چاہیے ہوتی ہے روز، مطلب ایک جھوٹ کی صورت میں ڈوپامین اسے دو، اور اسے مطلب وہ زہر ملے گا نا تو ان کے فالوورز خوش رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے وجاہت صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے، اس ٹائپ کی بات جو ہے اس سے بہت زیادہ لوگ ہرٹ ہوتے ہیں، ہرٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندے کی جان چلی گئی، جان چلے گی، ٹھیک اور ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کو سزا ہو جائے گی، اور جو سولجر ہے وہ زخمی ہے، اور جو فوج کے خلاف یہ نفرت پھیلا رہے ہیں، ملک کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی کوشش ہے کہ 14 اگست کی خوشیاں نہ منائی جائیں۔ سارا دن یہ خبر پھیلی رہی کہ جی عمران خان واقعی زندگی سے فارغ ہو گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس خبر کیا؟ میں نے کہا ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کی بات خاطر جمع رکھیں، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ نہیں، لوگ مانتے ہیں، ویسے عجیب بات ہے کہ لوگ میری بات ان کے فالوورز نہیں مانیں گے۔ نہیں، وہ بھی ان کا تعلق بھی PTI کے ساتھ تھا جنہوں نے کہا۔ آپ کو پتا ہے یہ پہلے انہوں نے اس بندے کو ڈسون کیا، ٹھیک ہے، پھر یہ کہا کہ یہ ذہنی مریض ہے، کبھی کیا مطلب ان کا سمجھ ان کے سامنے ثابت کر دو نا، تو یہ پھر بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو کہ ذہنی مریض جو ہیں انہیں یہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں رکھ لیتے ہیں، یا ان کے پھر جلسوں میں جاتے ہیں، یا پھر اڈیالہ جیل کے سامنے جاتے ہیں۔ جی بات ہے، تو ذہنی مریض جو ہے نا ان کی فہرست انہیں جاری کر دینی چاہیے کہ یہ لوگ ذہنی مریض ہیں، اور ان کے کسی بھی کیے ہوئے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں یہ PTI کو تباہ کر رہے ہیں جو پاکستان میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے یار ویسے، لیکن ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ویو ہے، میں اس کو آنر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں اس کی۔ باہر کے کسی بندے کے کچھ کہنے کی وجہ سے ایک بندہ مارا جا چکا ہے، فوج پہ حملہ ہو جان چکا گئی، ہے، احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آپ کے خیالات سے کسی کی جان جا سکتی ہے، تو جان کی حرمت اور اس کا احساس کرنا جو ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ مجھے لگتا ہے ایک فیکٹ ہوتے ہیں اور دوسری ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ داری ہمیشہ فیکٹس کے اوپر پرویل کرتی ہے۔ پولیٹیکل PTI کو اگر سروائیو کرنا ہے نا تو علل اعلان اس کینسر کو انہیں کہنا پڑے گا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگین ان کے ویوز ہیں، اور یہ پارٹی جانے اور وہ جانے، ٹھیک ہے، آگے چلیں جی۔ دوسرا چوائس صاحب، مکہ معاہدے کے حوالے سے تفصیلات ہے، کس کے پاس کیا طاقت ہے؟ اب دیکھیں، یہ گلوبل فائر پاور انڈیکس ہے، اس نے ایک پورا انالیسس کیا، اس نے کہا جی تینوں ملک جب مل جائیں گے یا مل گئے ہیں تو اس کے بعد جو ریگولر آرمی ہے اس کی تعداد 14 لاکھ ہو گئی ہے، اور یہ فوج ہے جو تنخواہ لے رہی ہے اور پراپر فوج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طیارے ہیں، جو ظاہر جیٹس ہیں اور یہ فائٹر جیٹس ہیں، ان کی جو تعداد ہے
ہے وہ 3,415 ہو گئی, اور یہ ہے فضائی جتنے ہیں, تینوں کو ملا کے. اور جو ٹینکس ہیں ان کی تعداد ہوگی 6,046, اور جو بحری اثاثے ہیں جو سمندری جنگ کے لیے لازم ہیں وہ ہو گئے 344, جس کے اندر ظاہر ہے آبدوزیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بحری جہاز بھی ہیں, پھر وہ جو ہوتے ہیں نا جو کیریئرز ہوتے ہیں جس کے اوپر جہاز اتر سکتے ہیں چل سکتے ہیں وہ بھی ساتھ. اور جو سعودی عرب اور ان تینوں ملکوں کا, بلکہ دوسرے دونوں ملکوں کا بھی, تینوں ملکوں کا اگر دفاعی بجٹ ملا لیا جائے تو 124.44 ارب ڈالر بلین ڈالر ان کا بجٹ بن جاتا ہے. تو گلوبل فائر پاور کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت طاقتور اتحاد بن گیا ہے, اور اب اگر کسی ملک نے ان کے ساتھ لڑنے کی غلطی کی تو اس کو بہت نقصان ہوگا. بلکہ انڈیا میں بہت سارے دانشوروں کی بات سن رہا تھا کہ اب انڈیا کے پاس زیادہ آپشن نہیں ہے, اسے چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے حالات ٹھیک کر لے, کیونکہ ابھی ان تینوں کے ساتھ مل کے انڈیا نہیں لڑ سکے گا, مقابلہ نہیں کر سکے گا. دوسری سائڈ پہ چائنا بھی ہے, ایک سائڈ سے چائنا پریشر ڈالے گا اور دوسری سائڈ سے یہ تین ملک اکٹھے ہو گئے تو انڈیا کے لیے بہت مسائل ہو جائیں گے اور اس سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور امریکہ تو دھو ہی رہا ہے, وہ تو الگ ہی چل رہا ہے. اچھا چوہے صاحب, پاکستان کا 10.8 بلین ڈالر کا ٹوٹل بجٹ ہے, مطلب 124 میں سے 10 نکالیں یا 11 نکالیں تو باقی سارا بجٹ ان دو ملکوں کا ہے. ماشاءاللہ سب سے بھاری فوج اور طاقت جو ہے وہ پاکستان کی تینوں میں, اور بہت کم پیسوں کے ساتھ, بہت کم بجٹس کے ساتھ. بلکہ انڈیا کا جو بجٹ ہے 70 بلین ڈالر ہے, یعنی پاکستان کے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ ہے. پاکستان کا ٹوٹل بجٹ ہے 67.50 بلین ڈالر, ٹوٹل بجٹ 25 کروڑ لوگوں کا, اور انڈیا کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 70 بلین ڈالر. چوہے صاحب اس وقت 88 بلین ڈالر کر چکے ہیں وہ. اچھا, ہاں مودی جی پاگل ہوئے ہیں, گاؤں موتر اور یہ تو اکٹھا چل رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ طیب اردغان نے ایک اور خبر دی ہے, اس سے کہا جی جو مکہ معاہدہ ہے اس کے اندر مزید ممالک بھی آئیں گے, اور ہمارا جو ویژن ہے صرف 3 ملکوں تک محدود نہیں ہے, اور بہت جلد حالات اس قسم کے ہونے لگے ہیں کہ تمام ممالک اس کے اندر شریک ہو گئے ہیں. تو طیب اردغان صاحب کے بقول یہ مسلم نیٹو جو ہے, یہ اسلامک نیٹو جو ہے یہ بننے والی ہے, اور اس کے اندر زیادہ ممالک جو ہیں وہ شامل ہونے والے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جنگ بندی کی خبر ہے وہ ہم پہلے بھی اپنے ویلاگ میں دے چکے ہیں, ذرا بھی ڈیٹیل ریفریش کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 60 روز کا جو جنگ بندی کا جو ایکسٹینشن ہے, اب دو ملکوں کا الگ الگ موقف ہے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے راضی ہو چکے ہیں, ترکیہ بھی کلیم کر رہا ہے کہ دونوں ملک راضی ہو چکے ہیں. ایران نے اس کے اوپر انکار کر دیا ہے, ایران نے کہا جی اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن ایران کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ شروع کے اندر یہ ہمیشہ انکار کرتا ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ مان گیا. ٹھیک ہے, اب محسن نقوی صاحب جو ہے نا ان کا بھی وہاں پہ جانا پھر واپس آنا, میرا خیال ہے یہ جو 60 روزہ جنگ ہے توسیع اس کے اندر ہو جائے گی, 60 روزہ توسیع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. چل چور صاحب, اب میرے پاس جو میرے حوالے مجھے لگتا ہے بہت بڑی خبر ہے, خوفناک تباہی کی ایک خبر ہے جی. ایرانی فوج ایران چھوڑ کر بھاگ گئی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ پاگل ہو گیا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی بات پہ یقین نہ کیا کرو. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نے اتنی تباہی پھیلائی ہے ایران کے اندر کہ وہاں سے جو ان کی فوج ہے وہ ایران چھوڑ کے بھاگ رہی ہے. وہ کدھر بھاگ رہی ہے بھائی؟ کیا وہ امریکہ جا رہی ہے, یا پھر وہ مڈل ایسٹ چلی گئی ہے, یا پھر وہ ترکیہ چلی گئی, کدھر چلی گئی؟ اس نے کہا پاسداران بھاگے ہیں. وہ پاسداران وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات پہ یقین نہ کیا کرو. مجھے جب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو سیریس لیتے ہیں تو مجھے عجیب سی بات لگتی ہے. تو آپ میرا خیال ہے اس کے بھائی بن گئے. نہیں, مسئلہ یہ ہے پہلے تو مطلب وہ کھلی دھمکی دیتا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں پاسداران ختم ہو گیا اور فرار ہو رہے ہیں. اور ساتھ اس نے کہا جی آپ نے ہرمز جو امریکی کنٹرول کے اندر ہے, اور ایران خطے کا مزید بدمعاش نہیں رہا, اب ہم بدمعاش بن چکے ہیں, وہ نہیں رہا, اب ہم ہیں. دنیا کا بدمعاش کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایران علاقے کا بدمعاش نہیں رہا. وہ کہتا ہے علاقے کا نہیں رہا, اب ہم ہی رہ گئے بس. اس کے ساتھ اس نے کہا جی پاسداران جو ہے نا ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا اور صرف فیک نیوز رہ گئی. پیسہ تو پہلے ہی ان کے پاس نہیں, بیچارے ایرانیوں کے پاس. دوسرا نے کہا جی مہنگائی 300% ہو گئی ہوئی, مہنگائی پہلے ہی وہاں اتنی زیادہ تھی, اب تو 300% کم ہو گئی. ایرانیوں کو غربت میں رہنا آتا ہے. نہیں, ان کے پاس اپنے وسائل ہیں, کوئی غربت بھی نہیں ہے یار. ایران کے اندر کوئی غربت نہیں ہے, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. وہاں پہ آپ کو نا, یہاں پہ اگر آپ نکلے نا اسلام آباد کے اندر اور بیگرز جو ہوتے ہیں آپ کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں, یار ایران کے اندر آپ کو بیگرز ہی نہیں ملتے اس قسم کے انفلیشن کے دور کے اندر بھی, اور ہر جگہ صاف ستھرے ہوتے ہیں. امریکہ میں غربت آئی تو کیا ہوگا؟ امریکہ کے اندر برداشت کریں گے؟ نہیں, امریکہ کے اندر ویسے بھی غربت ہے یار. وہاں پہ آپ دیکھو, نیو یارک جاؤ نا, مین ہیٹن کے اندر جاؤ تو اتنے زیادہ ہوم لیس لوگ نظر آتے ہیں آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کہاں آ گئے ہم. اور فٹ پاتھ گندے, اور جو بلڈنگز ہیں ان کے کوریڈورز کے اندر لوگ لیٹے ہوئے ہیں, اور بولو براز ان کا نکلا ہوا ہے وہاں پہ, اور اتنی زیادہ سمیل آ رہی ہوتی ہے آپ کو مین ہیٹن میں, جو دنیا کا سب سے مہنگا ترین علاقہ ہے. تو غربت اگر آپ نے دیکھنی تو امریکہ میں جا کے دیکھیں آپ, ٹھیک ہے, جو حالات ہے لوگوں کے. لیکن جو ایران والے حالات امریکہ کے ہو گئے, امریکی تو برداشت نہیں کر سکتے. نہیں ظاہر. دوسرا اس نے کہا جی ہرمز جو ہے اگر, لیکن ایران, اس نے کہا ہے کہ ایران ہرمز کی مشکلات کے اندر اضافہ کر سکتا ہے, لیکن اگر اس نے کیا تو ہم تہران کو سخت نتائج دیں گے, سخت نتائج اس کو برداشت کرنے پڑیں گے. ایران تو پہلے ہی برداشت کر رہا ہے یار, مزید کیا کرنا ہے اس نے, پہلے کوئی نرم نتائج ہیں, نرم نتائج جو اب سخت ہو جائیں گے. اچھا چوہے صاحب, ایک اور اب خبر, ایک خبر آپ نے دی تھی کل, آپ نے بتایا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ, اب ٹائم نہیں ہوا زیادہ, ٹینشن نہ لیں, ابھی ہمارے پاس ہے ٹائم, سکون سے ہم کریں گے.
तुर्किया के जो तुर्किया में नेटो का जो इजलास था, आपने बताया था 8 जुलाई, हाँ? 8 जुलाई को तो ट्रम्प साहब जो थे वो बर्तनों वाली ट्राली में घुस के निकले और निकल के दूसरी जगह गए। आज एक और चीज भी, फूड ट्राली के अंदर गए और वहां से पे फूड ट्रक के अंदर, हाँ जी, फिर एक छोटे जहाज में गए। इससे पहले एक खबर मिर्ची मैंने, जहाज। हाँ, एक खबर मैंने और भी देखी कि जब पाकिस्तान आ रहा था बिल क्लिंटन, तो एयरफोर्स वन के अंदर लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो भी पिछले छोटे जहाज से बरामद हुआ। जोर से, हाँ सर, ये हो जाता है, ये इस किस्म के बंदोबस्त किए जाते हैं अक्सर, और कोई मसला नहीं। पाकिस्तान आके वो पाकिस्तानी गाड़ियों पे या किसी भी मुल्क जाके उस मुल्क की गाड़ियों में नहीं बैठते, नहीं, अमूमन जो प्रेसिडेंट्स हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी गाड़ियां भी साथ आती हैं, साथ आती हाँ, है। हाँ। इस दफा भी पूरा क्रू साथ और, है। और उनका अपना अरेंजमेंट भी होता है, उनके साथ साथ ना उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और अपना ही जो लाइंस हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो लेफ्ट साइड इस्तेमाल करते हैं और ये जो ट्रैफिक ऑर्डर होता है ना उसको बदल दिया जाता है। ठीक है, अब जौहरी साहब एक नया पंगा आया है, कहा जा रहा है कि तुर्किया में सदर, अमेरिका के सदर को मारने का प्लान था मिसाइल तो से। ये बेसिकली इसराइल की खबर है और इसराइल जो है ना उसको यरकाने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर दी है। उसने कहा जी कि प्लान ये था कि मिसाइल्स के जरिए इसका जो C-130 है उसको उड़ा दिया जाए, जबकि जो सदर का त्यारा है उसके अंदर इंटरसेप्टर्स लगे होते हैं प्रॉपर, वो तो बड़ा इक्विप्ड होता है, एयरफोर्स वन, यानी अगर उसकी तरफ मिसाइल आएगा भी तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा वो। ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि उसके अंदर वो जैमर्स लगे होते हैं, वो हर चीज़ को जैम कर देता है, उसको डाइवर्ट कर लेता है। त्यारे के अंदर ऐसे ऐसे सिस्टम है कि आप हैरान ही रह जाओगे, आप हॉलीवुड की फिल्मों में देखो कि क्या क्या उसके अंदर होता है। मतलब यानी हो, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये खबर आई कि जी कोई साहब हैं वो कंधे पे रख के एक मिसाइल चलाएंगे और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का त्यारा है वो तबाह हो जाएगा। इसराइल की इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने पासन की, डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर यकीन कर लिया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है कि जो नेटो का फंक्शन था उसके करीब देखा गया एक बंदा के कंधे के ऊपर मिसाइल लेके जा रहा है यार, हद है। और इन्होंने जाने दिया, और जाने दिया, और पहले आने दिया उसको कि तू फिरता रहे यार, हद है यार। वहाँ पे दुनिया जहान के हेड ऑफ स्टेट्स आए हुए हैं अनकरा के अंदर, और अनकरा में ईरानी पहुंच गए मिसाइल कंधे पे रख के, यार ऐसे कमाल है, वैसे हद है यार। अच्छा, और सिक्योरिटी जो है ना उसकी भी वैसे मेरा ख्याल है सलाम है भाई आपको। अच्छा, उसके बाद उसने कहा जी कि जो ईरानी थे उनको ये तक पता था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस होटल में रह रहा है, किस इमारत के अंदर है, मंजिल कौन सी है, हाँ जी, और वो फायर करना चाहते तो कर देते। अब मसला ये है कि भाई ईरानियों को किसने रोका, कर देते। चोर साहब, ईरानियों को तो ये पता नहीं था ना कि एयरफोर्स वन में नहीं गया डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, हम बात मान भी लें, तो एयरफोर्स वन पे हमला तो नहीं हुआ, वो मिसाइल किधर गया, कंधे वाला फूड ट्रक पे भी नहीं किया उन्होंने, हाँ जी, और C-32 जो था उसके ऊपर भी नहीं किया, उस पे भी नहीं किया। हम ये मान लेते हैं ईरानियों को नहीं पता था। ये बेसिकली ना इसराइल जो है और यहूदी मीडिया जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप को यरकाना चाह रहा, उसका त्राह निकालना चाह रहा। जैसे किसी में बम ब्लास्ट हुआ ना तो उसके बाद गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जो बंदा मारा गया है उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जो जख्मी है उसको 50 लाख रुपया दिया जाएगा। तो एक बंदा आ गया, उसने कहा जी कुछ मुझे भी मिलना चाहिए। उसने कहा क्यों? उसने कहा क्या तुम जख्मी हो? उसने कहा नहीं जख्मी तो नहीं हूँ। उसने कहा फिर क्यों पैसे दिए जाएं? कहता जी मेरा त्राह निकला था, ब्लास्ट इतना खौफनाक था कि मेरा त्राह निकल गया था, लिहाजा कुछ ना कुछ तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उसका त्राह निकल गया था। ठीक है, ठीक है, चलें जोहरी साहब, अब आपने बात की है शैतानों की, तो इन्हीं की खबर अगली ले लेते हैं। इन्होंने फास्फोरस से हमला कर दिया लेबनान, जनूबी लेबनान के अंदर उन्होंने हमला किया है और ये ड्रोन के जरिए किया गया है। उसके अंदर आतिशगीर मादा था ड्रोन के अंदर, और साथ ही फिर उन्होंने फास्फोरस का छिड़काव किया। उसके बाद 30 से 40% जनूबी लेबनान का जो हिस्सा है वहाँ पे आग लग गई और हर चीज़ वहाँ पे जुलस गई, तबाह हो गई। ये जंगलात पूरे के पूरे जला दिए वहाँ पे। उसकी वजह ये थी कि इनका कहना ये था कि इनके अंदर जो है वो हिजबुल्लाह छुपी हुई है, या दरख्त जो है ना उसका ताल्लुक हिजबुल्लाह के साथ है, और वहाँ पर उसने तबाही फेर दी। और ये बहुत बड़ा नुकसान है कि एक इलाका जिसके अंदर पहले से ही दरख्त नहीं है और वहाँ पे आप बाकी दरख्तों को भी जला के बिल्कुल राख कर दें, और ये एक क्रिमिनल अफेक्ट है और अफेंस है। मेरा ख्याल है आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए और नेतन्याहू जो है उससे बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए कि यार ये क्या है, पहले दरख्त खत्म हो गए हैं, दुनिया के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो रही है, और कोई भी केमिकल मिसाइल या बॉम्ब यूज करना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ। फास्फोरस का इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा ममनू है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब इसराइल से अगर कोई ना पूछे तो इसका जवाब कौन देगा? दुनिया अंधी है क्या? कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पे ताकत का असूल है, ताकत का फार्मूला। 1.5 लाख फलस्तीनी शहीद कर आप दरख्तों की बात कर रहे हैं यार, वहाँ पे गजा में क्या हुआ? 3.25 लाख जो है ना या जख्मी है या फिर हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। कोई एक इमारत नहीं गजा के अंदर जो इंटैक्ट हो, तो वहाँ पे दुनिया ने क्या कर लिया इसराइल का? आपने एक बात बताई थी कि माएं जो हैं वो बच्चों के रात के वक्त नाम लिख के सोती हाँ, उसके जिस्म के ऊपर नाम लिख के सोती थी कि अगर ये बम ब्लास्ट हुआ, इसके ऊपर अटैक हुआ तो चीथड़े उड़ जाएंगे, तो कम से कम उसको इकट्ठा तो मैं कर लूंगी सारे अज़ा को। तो ये है गजा। वहां पे जो कुछ हुआ उसके ऊपर दुनिया ने क्या कर लिया? ये आप दरख्तों को रो रहे हैं यार। मतलब केमिकल यूज हो रहा है लेकिन सब चुप है, कोई बात सब चुप, क्योंकि इसराइल कर रहा है, इसराइल अमेरिका का बच्चा कर रहे हैं, तंदूर बना दिया उसने दुनिया को।
ٹھیک ہے صاحب، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ خبر بھی موساد کے حوالے سے ہے، لیکن ایران پہ بہت سوالات اٹھاتی ہے۔ موساد چیف جو ہے انہوں نے کہا جی، یہ خبر دی انہوں نے کہا جی موساد کا چیف جو تھا نا وہ فوت ہو گیا ہے، اور سابق موساد کا چیف ہے، اس کا نام یوسی کہون ہے، اور یوسی کہون صاحب جو ہے نا وہ جو فوردو کے اندر زیر زمین ان کا نیوکلیر پلانٹ ہے اس کے اندر گیا ہے، 2-3 مرتبہ گیا اور وہاں پہ پراپر دیکھ کے آیا۔ یہ عجیب سی بات ہے یار، میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کوئی عام آدمی ہوتا ہے پھر یہ کہا جا سکتا تھا جس کی شکل نہیں جانتے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ IAEA کے ساتھ وہ چلا گیا ہو، لیکن وہ تو چیف ہیں۔ دوسری بات یہ موساد کا جو چیف ہے کیا وہ نیوکلیر ایکسپرٹ ہے؟ اگر تو نیوکلیر ایکسپرٹ ہے، سائنٹسٹ ہے، پھر جانے کا 2016 سے بنتا ہے۔ 2021 تک یہ بندہ چیف رہا ہے، جی سر۔ اور یہ بندہ کہہ رہا ہے میں فردو کی سائٹس پہ کئی دفعہ جا چکا ہوں۔ یہ عجیب دوول کی طرح جو کہتا ہے میں داتا دربار گیا تھا، یہ کیا عجیب بکواس ہے اور جو کہانی سناتا ہے وہ ٹوٹل جھوٹی ہے، کیونکہ وہ کسی طرح اس کا تک ہی نہیں بنتا اس کے ساتھ۔ اجیت دوہل 500 میل دور سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ انڈین ہے، شکل پہ لکھا ہوتا ہے کہ مطلب مودی سے کوئی رشتہ ہے اس کا۔ اچھا چلیں جوہر صاحب، اب اگلی خبر ہے۔ ایرانیوں نے بھی ایک بہت بڑا دعویٰ کیا۔ ایرانی کہتے ہیں ہمیں ٹاسک مل گیا ہے کہ امریکہ کے اندر حملہ کرنا۔ پاسداران کے سینئر بشیر ہیں، ان کا نام ہے رضا نقدی صاحب، یہ نقدی جو ہوتے ہیں نا منی کو کہتے ہیں، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں طاقت حاصل کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو جنگ ہے صدر کے جنرل یہ جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ، اس کی صدارت کی مدت کے خاتمے تک جاری رکھنی چاہیے، تاکہ دشمن جو ہے نا آئندہ حملہ نہ کر سکے، اور امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہو جانا چاہیے، قیمت پے کرنی چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو میزائل جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ تعداد میں بنا رہے ہیں، اور ڈرونز اور میزائل جو ہمارے پاس بے تحاشا ہیں، اور ہم مزید سے مزید بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل جو خبر ہے وہ یہ ہے، اس نے کہا جی کہ پاسداران جو ہے اس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا، ٹاسک دیا گیا کہ اس نے اس جنگ کو امریکہ کی سرزمین تک لے کے جانا، دشمن کی سرزمین تک لے کے جانا، یعنی یہ امریکہ کے اندر حملے کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ جو ہے نا خبر زیادہ خوفناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کو طویل کھینچیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو آپ کے گھر کے تک لے کے جائیں گے۔ شوئی صاحب وہ صاف کہہ رہے ہیں ہم کئی سالوں تک جنگ لڑ سکتے ہیں، میزائل بنانے کی جو رفتار ہے وہ میزائل چلانے سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی تعداد میں وہ ڈرون بنائی جا رہے ہیں، یہ چیز جو ہے نا ویسے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکی صدر کے ٹرم کے خاتمے تک بھی جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے ایران کے لیے بہت خطرناک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے پروڈیوسر وہ پروڈیوسر صاحب کر رہے ہیں اشارے، لیکن آپ یقین نہ کریں بھی ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں اگلی خبر چوہر صاحب، انڈیا کو جہاز بالکل نہیں اڑانے چاہیے۔ تھائی لینڈ سے ان کا جہاز اڑا، اور یہ مسافر بردار طیارہ ہے، اور جو پائلٹ صاحب انہوں نے شراب چڑھائی ہوئی تھی، تو ایک جہاز نے جہاز اڑا لیا، اور اس کے بعد اچانک جو نا 300 میٹر کی اس نے ڈائیو ماری، تو لوگ جو تھے وہ بالکل، میرا خیال ہے ایک لطیفہ ہے نا، کوئی ایک بندے نے عالم دین سے مولانا سے پوچھا کہ یہ فرمائیے گا کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے اس سے شعر آ جائے تو کیا نماز جاری رکھنی چاہیے، نماز چھوڑ دینی چاہیے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ اگر تو شعر کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کا وضو قائم رہے تو آپ کو نماز جاری رکھنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے جو 300 میٹر کی ڈائیو ہے اس کے بعد وضو تو کسی کا قائم نہیں رہا، اگر وہاں پہ کوئی مسلمان رہا تو، اگر ان کے اندر مسلمان بلکہ ہندو ہوا تو اس کا بھی نہیں رہا ہوگا۔ تو بہرحال اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا پائلٹ صاحب کو، ان کا طبی معائنہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد تحقیقات ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے جناب علی، میرا خیال ہے جہاز ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا۔ بات آپ کی، یہ ایئر انڈیا کی فلائٹ تھی، تھائی لینڈ سے واپس آ رہے تھے۔ تھائی لینڈ آپ کو پتا ہے وہاں پہ پتہ نہیں کس زوم میں ہوگا جناب، نشے میں انہوں نے جہاز چلا لیا۔ اب یہ تو نشے میں چلا رہا ہے، جو ان کے جہاز گرتے ہیں جنگی جہاز، وہ کون سے نشے میں ہوتے ہیں؟ بس وہ ان کا مقدر خراب ہے یار۔ میں نے کہا شاید وہ مودی والا، نہیں یار، یہ اسے جہاز اڑا تو لیا تھا، اسے لینڈ کیسے کرنا تھا؟ یہی ہے بالکل۔ جب وہ جن دنوں میں پاکستان انڈیا کی جنگ بھی ہو رہی تھی نا، تو ایک لطیفہ بہت مشہور ہوا تھا کہ انڈین پائلٹس نے کہا کہ ہمیں اڑانا تو سکھا دیا، لینڈ کرنا بھی سکھایا کرو۔ لینڈنگ تو پاکستان نے ٹھیک کروائی تھی ان کی سب کی، وہ ایکسپرٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چوہر صاحب اب ہمارے پاس ہیں 2 خبریں اور، ٹھیک ہے۔ ایک تو جنرل فیض حمید کے حوالے سے کیا لیٹسٹ اپڈیٹ؟ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے نا جی، ان کی گرفتاری کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور آپ مقدر دیکھیں جنرل فیض حمید کا کہ ایک وقت تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب جہاں رہتے ہوتے تھے وہاں پہ 500 میٹر تک کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی، اور آج بیچارے 2 سال سے وہ جیل کے اندر ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف جس کے لیے انہوں نے اپنی جان، اپنا عہدہ، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ آواز تک نہیں اٹھا رہی وہاں پہ، بلکہ 2 ڈویژن ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو پارٹی کو رن کر رہے ہیں، ان سب کا خیال یہ ہے کہ ہمیں جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر بات ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک آرمی جنرل تھا
وہ اپنا کام کرتا رہا, اس کے بعد ریٹائر ہو گیا. ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ البتہ جو بش ابھی بھی کا سیکٹر ہے نا, وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے, کیونکہ اگر کل کو ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ ایک ایسی ایگزامپل ہوگی جس کی وجہ سے پھر لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے نہیں. تو لوگوں کو کانفیڈنس جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن جنرل فیض حمید صاحب بیچارہ دیکھو 2 سال ہو گئے ہیں, لوگ اس کا نام تک بھول گئے. اور جو ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں, ان کی بیٹی ہے, اور ایک ان کی نواسی, صرف 3 لوگ ہیں ان کا. اور جو ان کے کورس میٹ ہے وہ بھی بھول گئے ان کو, وکیل بھی نہیں آتے. ان کے وکیل میاں اشفاق صاحب جو ہے نا وہ بھی مدت ہو گئی, وہ بھی نہیں گئے. ان کا ویسے جانے کا تک بھی نہیں بنتا, ظاہر ہے جنرل صاحب نے فیس بھی نہیں دی ہوگی ان کو. اب تو میرے خیال شاید وہ کنوکٹ بھی ہو گئے, وہ کنوکٹ ہو گیا نا, کیس تو ختم ہو گیا نا جی. تو ویسے ہو سکتا ہے کچھ اور کیسز ہیں اس کے لیے میاں اشفاق صاحب کو جانا چاہیے, پوچھنا چاہیے. ویسے پوچھیں گے ان سے کہ کیوں نہیں جا رہے. تو جنرل فیض حمید صاحب جی عبرت کی نشانی بن کے رہ گئے. جب آپ کریز سے باہر جائیں گے تو آؤٹ ہونے کے چانس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. مجھے بڑی ہمدردی ہے ان سے, کیونکہ میں نے ان کا کروفر دیکھا ہوا ہے. میں نے دیکھا ہوا ہے کہ کیسا وقت تھا کہ جب سورج جو نا ان سے پوچھ کے نکلتا تھا کہ نکل آؤں, کہتا نکل جاؤ. اب ایسا نکلا ہے سورج کہ واپس ہی نہیں آتا. آپ سے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی, وہ ڈسکس کریں گے. بڑی مدت ہو, بڑی بات. ٹھیک ہے. اچھا صاحب, ہمارے پاس 2 چیزیں رہ گئی ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کے حوالے سے کیا بلوچستان کے اندر جو ڈیٹا ہے نا جی, وہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ہر اگست کے اندر یہ مسلح حملے کرتے ہیں یہ لوگ. 11 اگست کو کرتے ہیں, جو پرانی پوری ہسٹری جب نکالی گئی ہے. 14 اگست کے روز یہ ضرور حرکت کرتے ہیں, اور 26 اگست کو یہ کرتے ہیں. تو یہ ان کا پرانا ٹریک ریکارڈ ہے, پیٹرن ہے. اور اس مرتبہ یہ پہلا 11 اگست ہے کہ جس پہ کوئی حملہ نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک میسو لیول پہ آپریشن چل رہا ہے, جس کے اندر پیدل فوج بھی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈرونز بھی ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹس جو ہے امیجز وہ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن انٹیلیجنس بھی وہاں پہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 3 خودکش حملہ آور گرفتار ہو چکی ہے اب تک, جو یہ 11 اگست کو 14 اگست کو کچھ کرنا چاہتے تو اس میں ایک خاتون بھی شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 53 دہشت گرد جو ہیں وہ بھی اداروں نے پکڑ لی ہیں, اور 5 بارود سے بھری ہوئی گاڑیاں پکڑی ہیں. آج بھی جو سوراب کے اندر حملہ ہوا ہے, فضائی حملہ ہوا, وہ ایک گاڑی کے اوپر کیا گیا جس کے اندر بارود بھرا ہوا تھا, اور اسے خوشدار لے کے جانا چاہتے تھے, وہاں پہ بلاسٹ کرنا چاہتے تھے. بالکل. تو یہ میرا خیال ہے ہمارے اداروں کا کمال ہے, اور اسے داد دینی چاہیے پاکستان کے اداروں کو کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پاکستان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب ہمارے پاس سب لاسٹ خبر, میں تھوڑی سی چیز اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے یہاں ٹریفک رولز کی وائلیشن ہوتی ہے بہت زیادہ, اور ایک چیز اور ہوتی ہے رات کو اشارے, یا کسی ٹائم اشارے بند ہو جاتے ہیں. وہ جو اورنج اشارہ بار بار بلنک کر رہا ہوتا ہے, واچ اینڈ گو پہ ہوتے ہیں سارے. اس کے اندر ایک حادثہ ہوا ڈی چوک کے اوپر. ڈی چوک بڑا خوفناک ہوا ہے. ہاں جی, ایک موٹر سائیکل مڑ رہی ہے, ٹھیک ہے, موٹر سائیکل کے مڑتے ہی دوسری سائڈ سے گاڑی آ رہی ہے. غلطی موٹر سائیکل کی اتنی ہے کہ وہ ذرا سا مطلب دیکھ کے اسے آنا چاہیے تھا. دوسری سائڈ پہ جو گاڑی والا ہے وہ اتنی تیزی سے آیا ہے کہ اس نے ٹائم ہی نہیں دیا. جہاں پہ بھی سگنلز ہوتے ہیں, وہ سگنل چل رہے ہو یا نہ چل رہے ہو, دنیا جہان کے اندر وہاں پہ گاڑیاں اپنی سپیڈ سلو کرتی ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سگنل بلنک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری سائڈ سے بھی کوئی بندہ آ سکتا ہے. اور اگر فرض کریں کہ نہ بھی آ رہا ہو تو سگنل اگر آپ کے گرین بھی ہو تب بھی آپ کو سگنل پہ جا کے اپنی سپیڈ کم کرنی چاہیے. ہائی ویز تو ہے نہیں نا, یہ تو شہر ہیں. میرا خیال ہے گاڑی والے کا بھی قصور ہے, اور موٹر سائیکل جو ہے نا یہاں پہ موت کے کنویں میں چلاتے ہیں, اور کوئی شخص بھی جو ہے نا وہ ہیلمٹ نہیں استعمال کرتا. ہیلمٹ انہوں نے ساتھ لٹکایا ہوتا ہے لیکن وہ ہیلمٹ استعمال نہیں کرتے. دوسرے جو ٹریفک رولز ہیں نا ان کی کسی شخص کو ٹریننگ نہیں دی جاتی, اور نوجوان جو ہے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے ایسا لگتا ہے جس سے میزائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب دیکھیں جان چلی گئی اس بیچارے کی, اور جو گاڑی ہے وہ بھی تباہ ہو گئی. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی جان کی پرواہ کریں اور دوسرے کی پرواہ بھی کریں. جہاں جہاں موڑ ہوتے ہیں, جہاں جہاں سگنل ہوتے ہیں, پلیز اپنی سپیڈ کم کر لیا کریں. آپ نے کوئی مون پہ جا کے نہیں آپ نے اترنا, یہ زمین ہے, اور اگر فرض کریں 2 4 5 منٹ لیٹ بھی ہو جائیں گے کوئی قیامت نہیں آئے گی, کیونکہ آپ نے کام کوئی نہیں کرنا ہوتا. اپنی جان کی پرواہ کریں, دوسروں کی جان کی پرواہ. 5 منٹ لیٹ پہنچ کے بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جو صاحب اس میں ایک موٹی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں, جلدی پہنچ کے بھی کچھ نہیں کرنا. ہاں وہی والا جو, اچھا ٹھیک ہے. جو صاحب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب موٹر سائیکل پہ اکثر کیا آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا, آپ کو جلدی پہنچا دیں گے موٹر سائیکل پہ. اب جلدی فاصلہ تو برابر ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم اندر اندر سے یوں چلے جائیں. وہ جو یوں ہوتا ہے اس کا مطلب آپ اتنی دفعہ اپنی جان کو رسک پہ ڈال کے جائیں گے. رسک پہ ڈالتے ہیں, اور دنیا کا کوئی کام آپ کی جان سے قیمتی نہیں ہے. اگر کوئی قیمتی ہے تو وہ کر لیں, اور اگر وہ قیمتی نہیں ہے تو پلیز پلیز اپنی جان کی پرواہ کریں. انسان کا یہی کمال ہے کہ یہ اڈاپٹیبلٹی ہے اس کے اندر, اور سروائیول ہے, یہ سروائیو کرتا ہے. اور باقی جو دنیا سے ڈائنوسار سے ایسے بھی ختم ہو گئے ہیں جانور, اس لیے ختم ہو گئے ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکے. اپنی جو سروائیول کی انسٹنکٹ ہے اس کو برقرار رکھیں. آپ کے گھر پہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں. بالکل, ڈائنوسار کے بعد کسی مخلوق نے, عجیب مخلوق نے سروائیو کیا ہے تو نریندر مودی ہے. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.